बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी मोअज़्ज़िज़ और प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी और मौसम भी इंजॉय कर रही होगी। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये मौसम वो किसानों के लिए इस वक्त ज़्यादा खुशगवार नहीं है, क्योंकि उनकी जो गंदम है उनके कटाई के दिन आ गए हैं। पूरा साल वो मेहनत करते हैं और ख़र्च करते हैं। बहरहाल सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। अपने वीलॉग पे आते हैं। आज आपको उस मुल्क की सैर करानी है या उस मुल्क के बारे में मालूमात देनी है जहाँ के बासियों ने सबसे ज़्यादा वो खुदा होने का दावा किया, माज़अल्लाह कि हम खुदा हैं। और इसके अलावा एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब के दरमियान। वो मुकालमा भी आपके सामने रखना है। इसके अलावा एक फ़िरौन मलका थी, यानी वो जो है ना क्वीन क्लियोपेट्रा या क्लियोपेट्रा भी उसको उर्दू में पढ़ते हैं, उसके बारे में भी आपको जो है वो बताना है। तो कोशिश किया करें, वीलॉग जो है मैंने पहले भी कहा है कि पूरा सुना करें और आपको काफ़ी सारी इंशाल्लाह मालूमात मिलेंगी और आप जो है वो इंजॉय भी करेंगे। हम अपना जो मुद्दा है ना वो स्टार्ट करते हैं। बाबर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान जो मुकालमा हुआ, इसको रिपोर्ट किया है सियासत पीके ने। और सियासत पीके आपको पता है बड़ी मशहूर वेबसाइट है और काफ़ी पाकिस्तान की सियासत में सरगर्म है। उसने रिपोर्ट किया है कि ट्रेनिंग के दौरान बाबर आजम ने आर्मी चीफ से इमरान खान के बारे में गुफ्तगू की है। और उस गुफ्तगू का जो मरकज़ी ख्याल था या निचोड़ था वो ये था कि बाबर आजम ने कहा कि सर, जो इमरान खान हैं वो हम सब के कप्तान हैं, वो हम सब के लिए रोल मॉडल हैं। वो क्रिकेट की बात कर रहे थे। और आगे चलकर बाबर आजम ने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता, ख़ासकर जब हम पाकिस्तान से बाहर देखते हैं दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं उनका स्टेटस कि इमरान खान जेल में हैं, तो उनके बारे में नज़रसानी की जाए। ये सियासत पीके ने रिपोर्ट किया है। आगे चल के सियासत पीके ने वो फिर आपको पता है पाकिस्तान में शाह से ज़्यादा शाह के वफादार मौजूद हैं। ये भी सियासत पीके ने रिपोर्ट किया है कि मोहसिन नकवी ने जो वज़ीर दाखिला हैं, बल्कि सब कुछ हैं, उन्होंने काफ़ी क्लास ली है बाबर आजम की कि उन्होंने ये बात आर्मी चीफ से क्यों कही। अब मोहसिन नकवी ने क्यों क्लास ली? क्योंकि मोहसिन नकवी जैसे ये जो है ना यतीम, यानी इनका दाल दलिया लगा हुआ है। ना इन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा, ना इन्होंने कभी कोई जो है ना वोट हासिल किया, ना ये किसी के नुमाइंदे हैं। हाँ, ये है कि पालिश का गुर इनको ज़बरदस्त आता है, पालिश पुलिश मार के। तो ये वरना जो निगरान वज़ीर आला, इसको बड़े प्लानिंग के तहत वो निगरान वज़ीर आला बनाया गया। पूरा स्केच था ज़हन में 9 मई का, फिर जुल्म सितम का। हालांकि ये शख्स जो है इसके पास 24 न्यूज़ चैनल है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो असल में जरदारी का है, वो इसका है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे जो अरबपति हैं वो 2 नंबरियाँ करते हैं, वो अपने नाम पे कुछ नहीं रखते। वो फिर इधर उधर जो है ना वो अपना माल फैला के रखते हैं ताकि उन पे बात ना आए। तो चैनल 24 है या सिटी 41 है या सिटी 42 है, ये न्यूज़ चैनल्स हैं मोहसिन नकवी के। मुबैना तौर पे वो मोहसिन नकवी के हैं ही नहीं, बल्कि वो आसिफ जरदारी के हैं। क्योंकि आसिफ जरदारी जो है वो मोहसिन नकवी को अपना बेटा करार दे चुके हैं कि अपना बेटा है। तो बहरहाल मोहसिन नकवी ने बाबर आजम की काफ़ी क्लास ली है कि उन्होंने आर्मी चीफ से, यानी बाबर आजम ने आर्मी चीफ से ये बात क्यों की है। अब ये खबर, यानी इसको अहमियत न मिलती या ये खबर इधर उधर हो जाती, लेकिन जब किसी खबर के दिफा के लिए कोई टाउट सामने आता है तो फिर उस खबर पे आप यकीन कर लिया करें। यानी जब कोई टाउट मैदान में आ जाए ना,
اس کی صفائیاں دینے کے لیے یا اس کی تردید کرنے کے لیے، تو پھر سمجھ جائیں کہ خبر پکی ہے۔ اب میں کیوں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں؟ میں اس لیے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر وہ اداکار شاہد کا جو بیٹا ہے، جو آج کل جو ہے نا وہ ٹوٹ آدم ہے یا ٹوٹ آلہ ہے، کامران شاہد نے فوراً ٹویٹ داغ دیا اور اس نے کہا کہ یہ جو بابر اعظم اور آرمی چیف کے بارے میں جو بات پھیلائی جا رہی ہے یا جو کی جا رہی ہے کہ بابر اعظم نے آرمی چیف کے سامنے عمران خان کا نام لیا ہے، تو یہ مکمل جھوٹ ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ جب اس نے کہا تو میں نے مان لیا، جب اس نے زور دیا تو مجھے شک ہوا، جب اس نے قسم اٹھائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یعنی آپ، میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ جب کامران شاہد جیسے لوگ کود پڑتے ہیں نا، یا انصار عباسی جیسے، یا وہ جو ہے نا خریدہ فاروقی جیسے، تو پھر آپ سمجھ لیا کریں کہ خبر کنفرم ہے۔ تو پھر فوراً کامران شاہد میدان میں اترے اور انہوں نے کہا کہ بابر اعظم اور جو ہے وہ آرمی چیف کے درمیان کوئی مکالمہ نہیں ہوا۔ تو آپ اس جو ہے وہ خبر کو پکا سمجھیں کہ واقعی، کیونکہ جو ہے وہ امبیرسمنٹ تو فیل ہوتی ہے، یعنی امبیرسمنٹ اس لیے فیل ہوتی ہے کہ پاکستان کا چن چن کے جو چور اچکا تھا، جو جیرا بلیڈ تھا، جو لٹیرا تھا، جو ڈاکو تھا، اس کو چن چن کر جو ہے وہ عہدے دیے گئے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص جس کے 3.5 سال میں مجھے کوئی جو ہے وہ معزز ویور کمنٹ میں لکھ دے کہ عمران خان تو کجا پوری کابینہ میں کسی پر میگا سکینڈل یا مین سکینڈل بنا۔ ان کو اب 3.4 سال ہے، وہ پہلے پی ڈی ایم والا کت خانہ، پھر کاکڑ والا کت خانہ، اب پھر کت خانہ۔ انہیں اگر کیس ملتے نا عمران کی کابینہ کے، یہ ان کو الٹا لٹکا دیتے اور عمران خان کو مزید گندا کرنے کی کوشش کرتے۔ کوئی کیس بھی نہیں ملا عمران خان کے خلاف۔ ان کو کیا کیس ملے 3.5 سال میں؟ سائفر، وہ آپ کے سامنے اس کی حقیقت۔ توشہ خانہ، وہ آپ کے سامنے حقیقت کہ یہ گاڑیاں لے اڑے اور کسی نے نہیں پوچھا۔ اور اس کے علاوہ عدت، یعنی یہ عمران خان کے خلاف بھی ان کو کچھ نہیں ملا، اور صرف پاکستان کو بین الاقوامی طور پر امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن عمران خان کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، انڈیا بھی یہی چاہتا ہے، یعنی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب کو اندر ہی رکھو، کیونکہ خان صاحب نے ان کے 3.5 سال میں جو ہے نا وہ صحیح دھلائی کی تھی، انڈیا کو، اس کو، مودی کو ہٹلر تک قرار دیا تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کو جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کیا القاب دیے امریکیوں کو، اور افغانستان کی فتح پہ اور امریکہ کے بھاگنے پہ عمران خان نے ایک قسم کا جشن منایا کہ جی آزادی ویسے نہیں ملتی۔ محترم ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان سے بھاگنا اور اتنی ذلت کے ساتھ بھاگنا اور دھوتیاں چھوڑ کے بھاگنا، یہ بھی ایک وجہ ہے رجیم چینج آپریشن کی، کہ جس طرح امریکی وہاں سے بھاگے، اور آپ نے خود مناظر دیکھے کہ لوگ جہازوں سے گر رہے تھے رن وے پہ، کہ اس طرح کا بھاگنا وہ بھی امریکہ کو بہت گہری چوٹ دے گیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس طرح بھاگنے میں پہلا جو کردار ہے وہ عمران خان کا ہے، اور جو دوسرا کردار ہے وہ فیض حمید کا ہے۔ اس لیے وہ عمران خان کو جو ہے نا وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں افغانستان میں شکست دلوائی اور غیر ضروری طور پر افغانیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور پھر مذاکرات اور دوحہ، پھر اس کے فوراً بعد امریکہ کے بھاگنے کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بڑے عرصے بعد OIC ہوئی، اس میں جو ہے وہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس OIC میں عمران خان نے جو ہے وہ افغانستان کے لیے خصوصی فنڈ قائم کیا اور دوسرے ملکوں کو کہا کہ وہ افغانستان کی مدد کریں۔ آپ عمران خان کے دور میں افغانستان کے ساتھ تعلقات چیک کر لیں کہ کس طرح کے تعلقات تھے۔
افغانستان کے پاکستان کے ساتھ، اور اب آپ تعلقات پی ڈی ایم کے کت خانے سے لے کر آج تک کس قسم کے تعلقات ہیں؟ پاکستان افغانستان میں کارروائی بھی کر چکا ہے اس دوران۔ یہ کیوں ڈاٹ کنیکٹ کرے؟ امریکہ، وہی امریکہ افغانیوں پہ ان کا غصہ نہیں اتر رہا، کیونکہ افغانیوں نے جس طرح ان کو بھگایا، بلکہ نیٹو کو بھگایا اور پھر اپنی حکومت بھی قائم کر لی۔ دنیا نے تسلیم نہیں کیا، وہ حکومت قائم کر کے بیٹھے کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ جو ہے وہ عمران خان کی تھی کہ جس طرح جو ہے وہ امریکہ کو افغانستان سے بھاگنا پڑا۔ بہرحال امبیرسمنٹ ہے، یعنی شرمندگی کا باعث ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر یہاں پہ وہ جو ملک کا مجموعی مفاد ہوتا ہے نا، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ مجموعی مفاد معنی نہیں رکھتا، وقتی مفاد، پھر ذاتی مفاد، پھر ذاتی انائیں، پھر ذاتی غصہ، پھر پرسنل سکور سیٹل کرنا، یہ جو ہے وہ سارا کچھ پاکستان میں چل رہا ہے اور بہت عرصے سے چل رہا ہے، بہت عرصے سے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ٹارگٹ ہوں وہ لوگوں کی غربت ہو، لوگوں کی پڑھائی ہو، لوگوں کی صحت ہو، نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اپنے جو ہے وہ مفادات ہیں، اور مفادات بھی کون سے مفادات ہیں؟ مال، ہر طرف سے مال۔ اب وہ لوگ بجلی سے تنگ آ کر وہ جا رہے تھے سولر پہ، دھڑا دھڑ جو ہے نا پلیٹس، اب اس پہ جو ہے نا یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں یا لگا دیا ہے سولر پہ۔ تو یعنی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، وہ چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، ان کے پیچھے حکمران بھاگتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال بابر اعظم نے وہ اپنی طرف سے فرض ادا کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح میں نے کہا یہاں پرسنل سکورنگ ہے، یہاں پہ اناؤں کا جو ہے وہ ایشو ہے۔ بہرحال ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ زمینی خداؤں کا جو ہے وہ ملک، یہاں پہ سب سے زیادہ انسانوں نے وہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر یہ وہ ملک ہے جہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ خوشحالی لائی۔ یہ وہ ملک ہے، اب تک یقین کریں کہ ان کے جو ہے وہ حکمرانوں کے ذہن میں جو خناس ہے وہ وہی والا ہے، زمینی خداؤں والا۔ یعنی جو موجودہ حکمران ہیں یا اس سے پہلے، یعنی ان سے پہلے جو حکمران تھے، میں جب ملک آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ ایک اور بڑا دلچسپ دعویٰ ہے اس ملک کے لوگوں کا، یا اس ملک میں ایک حسینی مسجد موجود ہے، اور اس ملک کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس مسجد میں ایک تو لوگ جاتے بہت زیادہ ہیں عقیدت کے لیے، دوسرا اس ملک کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو سر اقدس تھا، جو سر مبارک تھا، وہ یہاں پہ دفن ہے۔ وہاں پہ ایک مسجد موجود ہے، وہاں پہ ایک دری موجود ہے، یعنی وہ زری، بلکہ وہ جو ہے نا کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا جو سر اطہر ہے یا سر مبارک ہے وہ یہاں پہ دفن ہے۔ تو میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا اور آپ کو تاریخ بتاتا ہوں اس ملک کی۔ آج آپ کو ایسے ملک کے بارے میں بتاؤں گا جہاں کے لوگ دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے بڑے عرصے تک۔ اس ملک کی ثقافت دنیا کی سب سے پرانی ثقافت ہے، سب سے پرانی۔ دنیا کے سب سے بڑے آثار قدیمہ وہ اس ملک میں موجود ہیں۔ حسن اتنا سر چڑھ کے بولتا ہے خواتین اور عورتوں کا کہ بڑے بڑوں کا جو ایمان ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ یعنی یہاں اس ملک کو جھوٹے اور زمینی خداؤں کی سرزمین کہتے ہیں۔ ون اینڈ اونلی آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایجپٹ یعنی مصر، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو مصر کے بارے میں کچھ واقعات وہ بتاؤں گا اور مصر کے بارے میں معلومات دوں گا۔ مصر جو ہے وہ عرب ریپبلک آف ایجپٹ، یہ اس کا نام ہے، اور عربی میں یا اسلامی نام ہے اس کا عرب جمہوریہ مصر۔
یہ جو ہے وہ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بین البراعظمی اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ افریقہ میں ہے، مصر کا، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایشیا میں ہے، اس لیے اس کو بین البراعظمی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں جو ہے وہ بحر روم ہے، اس کے شمال مشرق میں فلسطین اور اسرائیل ہیں، اس کے مشرق میں بحر احمر ریڈ سی ہے، اور جنوب میں سوڈان ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک سوڈان، جس کے دارالحکومت کا نام خرطوم ہے۔ مغرب میں لیبیا ہے، تباہ شدہ کرنل قذافی کے بعد آپ جانتے ہیں۔ شمال مشرق میں جو خلیج عقبہ ہے، میں نے یہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، خلیج عقبہ کا، یہ جو خلیج عقبہ ہے یہ مصر کو اردن اور سعودیہ سے علیحدہ کرتی ہے، یعنی درمیان میں خلیج عقبہ ہے، اس طرف سعودیہ اور اردن ہے، اور پرلی طرف جو ہے وہ مصر ہے، ایجپٹ ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ وہ 10,10,408 مربع کلومیٹر ہے، یعنی ہم سے بھی یہ بڑا ملک ہے۔ آپ کا رقبہ آپ جانتے ہیں، اور اس کی آبادی کم ہے، 10,95,46,720 لوگ 2024 کی مردم شماری کے مطابق مصر میں وہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اس کی زبان عربی ہو، اس کی زبان جو سرکاری ہو یا اس کی زبان جو قومی ہو، وہ آفیشل لینگویج اس کی عربی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک مکمل طور پہ اسلامی ملک ہے، آپ جانتے ہیں، اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا دنیا میں یہ 14واں ملک ہے، 14th، جس کی آبادی زیادہ ہے، 14ویں نمبر پہ ہے یہ۔ افریقہ میں نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد اس کی جو آبادی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی افریقہ میں سب سے زیادہ آبادی نائجیریا کی، اس کے بعد ایتھوپیا کی، اور اس کے بعد مصر یا ایجپٹ کی ہے یہ آبادی۔ اس کے علاوہ جدید مصر کا جو تعلق ہے نا، ایک تو وہ پرانا مصر ہے، جو جدید مصر کا تعلق ہے وہ 1922 سے ہے۔ 1922 سے کیوں ہے جی؟ جب مصر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، یعنی پہلے حسب معمول وہ کہتے ہیں نا کہ برطانیہ کی حکومت کو جو سورج تھا وہ غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں جہاں پہ برطانیہ کا قبضہ تھا نا، کسی ملک میں سورج غروب ہوتا اور کسی ملک میں طلوع ہو جاتا، اس لیے کہتے ہیں کہ برطانوی حکومت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہاں بھی انہی کا قبضہ تھا۔ اس کے بعد جی 1952 کے انقلاب کے بعد اس کو جمہوریہ جو ہے وہ قرار دیا گیا پہلی دفعہ 1952 میں۔ 1958 میں انہوں نے نیا کام کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے شام کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس کو عرب جمہوریہ کا نام دیا، یعنی مصر اور شام وہ ایک ملک بن گئے۔ انہوں نے اتحاد قائم کر لیا، ادغام کر لیا، یعنی یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے 1958 میں۔ لیکن ظاہر ہے شام ان سے ویسے بھی دور ہے، پھر مصر، پھر اپنے اپنے معاملات، اگر اتنے چنگے مسلمان ہونے تو سارے تو ایک دور آویا۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ سعودیہ کے پڑوس میں یمن واقع ہے، اور 2018 میں صرف یمن میں وہ 90,000 بچہ بھوک کی وجہ سے مر گیا، اور ساتھ سعودیہ کو آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو پھر 1961 میں 58 میں انہوں نے اتحاد قائم کیا، اور 61 میں انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اتحاد توڑ کے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ 20ویں صدی کے دوسرے وصف میں کے دوران یہاں پہ بہت زیادہ مذہبی اور سیاسی جو ہے وہ کشمکش رہی، یہاں پہ دنگے، فساد، اسرائیل کے ساتھ جھگڑے، یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ کئی تنازع اس کے اسرائیل کے ساتھ ہوئے، اور اس کے جو ہے نا وہ جھگڑے ہوئے۔ اس کے صدر بھی عجیب و غریب تھے، اپنی اپنی مینٹیلٹی رکھتے تھے، اور عرب نیشنلسٹ تھے، یعنی وہ جو ہے نا عربوں کو کوئی اعلیٰ مخلوق سمجھتے تھے، اس کے جو ہے رہنما تھے۔ 1978 میں جب عربوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا مصر نے، کس طرح کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں یہ تفریحی مقام ہے اس کا، امریکہ کا کیمپ ڈیوڈ،
جہاں پہ امریکی صدر چھٹیاں گزارتا ہے، وہاں پہ معاہدہ ہوا اور اسرائیل کو مصر نے باقاعدہ 1978 میں تسلیم کر لیا، پہلا ملک۔ اور جو غزہ کی پٹی پر اپنا دعویٰ رکھتا تھا مصر، وہ اس دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا۔ یہ سب سے پہلے مصریوں نے کام کیا تھا 1978 میں۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ جس کے بعد 2011 کے انقلاب میں صدر حسنی مبارک کا تختہ الٹ دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں حسنی مبارک نے پتہ نہیں یہاں کتنے سال حکومت کی، پھر وہ بڑی مشکل سے مر بھی نہیں رہا تھا، لیکن اس دوران ایک بڑا اہم واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ مصر میں آزادانہ الیکشن ہوئے اور پہلی دفعہ جو ہے اخوان المسلمین کے رہنما محمد مرسی وہ منتخب صدر بن گئے مصر کے۔ لیکن یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا نا کہ ان کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے ذہن میں ابھی فرعونیت ہے۔ پھر وہی ہوا جو یہاں پہ ہوتا ہے یا مسلمان ملکوں میں ہوتا ہے، فوج کے سربراہ الفتح السیسی، اس نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا، محمد مرسی پر مقدمات بنے آپ جانتے ہیں، اور پھر محمد مرسی کی قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر محمد مرسی الفتح السیسی وہ مصر کے صدر بن گئے۔ اور یہ بھی آپ کو حیران کن بات بتا دوں کہ مکمل طور پر ایک اسلامی ملک کا صدر وہ الفتح السیسی، وہ کرسچین ہے، عیسائی ہے، وہ اب صدر ہے جی 2014 سے، یعنی وہ پھر صدر بن گیا محمد مرسی کے بعد۔ بہت بڑی اکثریت دریائے نیل کے کنارے رہتی ہے، کیونکہ دریائے نیل جو ہے نا وہ دنیا کے ایک تو سب سے بڑا دریا مانا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ دریائے نیل کے ارد گرد جو زمین ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زرخیز زمین مانی جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ پیغمبر چلتے پھرتے رہے، وہاں پہ پیغمبروں کا آنا جانا تھا، تو وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ زراعت پھلتی پھولتی ہے نیل کے کنارے، تو وہاں پہ بہت بڑی اکثریت رہتی ہے۔ کل رقبہ وہ ملا کے 40,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے، یعنی نیل کے جو ہے نا ساحلوں پہ۔ دریائے نیل کے جو ہے وہ قریبی علاقوں میں کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا صحرائے صحارا دنیا کا سب سے بڑا اور جو ہے وہ مہلک قسم کا صحرائے صحارا وہ یہیں پہ ہے، اور وہ خشکی پر مشتمل ہے، ظاہر ہے بالکل خشک اور گرم ہے، اور وہاں وہ بہت کم آباد ہے، وہاں کوئی بدو رہتے ہوں تو رہتے ہوں۔ مصر کے 43% لوگ جو ہے وہ شہروں میں آباد ہیں، 43%۔ سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے، دارالحکومت ہے، انگریزی میں کائرو کہتے ہیں، الازہر یونیورسٹی وہ قاہرہ میں ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سب سے پرانی تاریخ جو ہے وہ اس شہر کی ہے، قاہرہ کی۔ اس کے بعد قاہرہ میں پورے مصر کی 20% آبادی رہتی ہے، یعنی اتنا بڑا شہر ہے اور اتنا آبادی والا شہر ہے کہ پورے مصر کی 20% آبادی صرف قاہرہ میں رہتی ہے۔ اور یہاں رہنے کی وجہ ہر وقت یہاں پہ ہجوم اور سیاح ہوتے ہیں، اور عصر کے وقت جو مصری ہیں وہ اپنے بچوں سمیت وہ باہر نکل آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہ جو ہے وہ روٹین ہے۔ پوری آبادی وہ مکمل طور پہ آزاد خیال ہے، بہترین ریسٹورانٹس ہیں، ڈانس کلبز ہیں اور شیشہ کلب ہیں، یعنی یہ جو ہے مصر میں آپ جانتے ہیں ہمارا جو حال ہے آج کل ثقافت کا۔ اس کے علاوہ پورے مصر سے لوگ آ کر وہاں پہ یعنی قاہرہ میں وہ کاروبار کرتے ہیں۔ ایک اور آپ کو امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ ٹوتھ پیسٹ کے بانی یہ پرانے مصری ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ٹوتھ پیسٹ بنایا تھا۔ ایک اور دلچسپ حقیقت، بال رکھنا بالکل یہاں پہ پسند نہیں کیا جاتا، اور خاص کر مردوں کا۔ عورتیں اپنی پسند کے مطابق وہ بال رکھتی ہیں، لیکن مرد یہاں پہ بال رکھنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ قدیمی طور پہ ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم مصر سے ان کے پاس ایک عجیب و غریب فن ہے، اور فن یہ ہے کہ یہ ناک کے ذریعے یعنی لمبے لمبے سانس لے کر یہ دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب یہ تھیوری وہی جانتے ہیں، یہ قدیم مصر سے ان کے پاس چلا آ رہا ہے کہ وہ ناک کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر ہیں جی اہرام مصر۔ اہرام مصر اصل میں جو ہے نا فرعونوں کے مقبرے ہیں،
جہاں پہ وہ فرعون اپنے آپ کو حنوط کر کے یعنی مسالہ لگا کے رکھوا دیتے۔ اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ اپنے ساتھ اپنے خانسامے، اپنی کنیزیں، اپنے دوسرے جو ہے نا وہ خدمت گزار، ان کو بھی وہ زندہ بھی ہوتے تو ان کو پہلے مارا جاتا، پھر ان کو حنوط کر کے جسے آپ ممی کہتے ہیں، ممیاں بنا کر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا، اور اس کو احرام کہتے ہیں۔ یہ مدفن ہیں، مقبرے ہیں فرعونوں کے جو اندر سے کھوکھلے، میں آپ کو آگے تفصیل بتاتا ہوں۔ سب سے جو بڑا احرام ہے وہ خوفو فرعون کا ہے۔ خوفو فرعون کا نام تھا خوفو۔ یہ احرام غزیزہ میں موجود ہے، جگہ کا نام ہے غزیزہ۔ خوفو احرام دنیا کا پہلا عجوبہ ہے 7 عجوبوں میں سے۔ اس کی اونچائی، یہ آپ نے غور کرنا ہے، اس کی جو اونچائی ہے وہ 139 میٹر ہے۔ 139 میٹر۔ اس کو بنانے کے لیے 25 لاکھ بڑے پتھر استعمال کیے گئے، اور آج بھی دنیا حیران ہے کہ اتنے زیادہ اور اتنے بڑے پتھروں کو 139 میٹر اونچائی پر کیسے لے جایا گیا۔ واقعی سمپل سی بات ہے، نہ کرین، نہ جو ہے نا دوسری مشینری، لیکن وہاں پہ موجود ہے، پتھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ 139 میٹر اونچی۔ سب سے پہلا احرام 11,500 سال، 4,500 سال قبل بنایا گیا۔ یعنی جو پہلا مقبرہ یہ فرعون نے جو شروع کیا، تو جو پہلا تھا وہ 4,500 سال پہلے بنایا گیا۔ کل ملا کر 100 احرام ہیں، کل یعنی جو ہے نا وہ ٹوٹل یہ جو مقبرے ہیں فرعونوں کی، ظاہر ہے اتنی بڑی سلطنت تھی، ایک مرتبہ پھر دوسرا پھر تیسرا، تو 100 جو ہے وہ احرام ہیں، لیکن ان میں سے مشہور اور بڑے صرف 3 ہیں، 3 احرام۔ سب سے بڑا جو ہے وہ ہیزا کا ہے۔ ہیزا یہ بھی جو ہے نا وہ نام ہے جو فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتے اور لوگ ان کی پیروی کرتے، پہلے جو ہے نا میں بتا چکا ہوں۔ اور اس وقت کے لوگ یعنی جو فرعون کے لوگ تھے وہ بڑے بہترین ریاضی دان تھے، میتھس کا ان کو بڑا پتہ تھا۔ کس طرح وہ آپ احرام دیکھیں نا، احرام صرف بھاری پتھروں سے نہ بنتے بلکہ تعداد، پتھروں کی تعداد، پھر زمین کا تعین کرنا، پھر پتھروں کو کاٹنا، پھر پتھروں کو رگڑنا، پھر پتھروں کو چمکانا، اس کا برابر خیال رکھا جاتا۔ یہ سارا جو ہے ایک بہترین وہ میتھمیٹیشین یا ماہر ریاضی کر سکتا ہے۔ احرام بنا کر ابدی زندگی حاصل کرنے والا انہوپوتھپ، یعنی یہ پہلا انجینئر، انہوپوتھپ اس کا نام تھا۔ یہ ایک ہنرمند معمار، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اور کیا تھا جی، پادری تھا فرعون کے دربار میں، حکیم تھا، اور اس کو اتنی عزت دی گئی کہ بعد میں یہ دیوتا کا درجہ اختیار کر گیا۔ یہ جو معمار تھا، میں دوبارہ آپ کو نام، کیونکہ نام ذرا عجیب سے ہیں، انہوپوتھپ، یعنی انہوپوتھپ جو ہے یہ انجینئر کہہ لیں، معمار کہہ لیں، یہ تھا۔ پھر بعد میں اس کو دیوتا، اور یہ دیوتا آپ نے ایک اور شکل میں دیکھا ہے، کس طرح وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اسی کو فلم دی ممی میں ولن کے طور پہ دکھایا گیا ہے۔ آپ نے شاید دیکھی ہو، بڑی مشہور ہوئی تھی یہ فلم، ہارر مووی ہے، دلچسپ بھی ہے، دی ممی۔ اس میں اس جو ہے نا معمار کو، انہوپوتھپ کو ولن دکھایا گیا ہے۔ جو دی ممی میں ولن ہے نا وہ یہی ہے، یہ معمار ہے، انہوپوتھپ۔ اچھا جی، خوفو کے احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے، 240 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، پھر آپ خوفو کی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ خوفو صاحب پڑے ہیں۔ اس کے بعد ان احراموں میں پورا ساز و سامان، نوکر چاکر، سب کچھ، کھانا پینا وہ وہیں پہ موجود ہے چیزیں۔ اب ظاہر ہے ان کی حالت وہ تو نہیں ہوگی، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ہمارے خدا معاذ اللہ یہ زندہ ہوں گے دوبارہ، تو ہم سب وہ جو وہاں پہ لوگ ہیں، ہم سب اپنے خداؤں کے ساتھ وہ باہر نکلیں گے زندہ ہو کر، اور خدا ہمیں داد دیں گے کہ تم لوگوں نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ہمارے ساتھ مر کے حنوط ہو گئے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا
ملکہ کلپوترا یا کوئین کلپیٹرا کا، یہ کہتے ہیں کہ اتنی حسین فرعون عورت تھی کہ جس نے سلطنتیں الٹ دی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس نے روم کے عظیم الشان جولیس سیزر کو بھی اپنے چنگل میں لے لیا تھا۔ یعنی جولیس سیزر وہ مصر یا ایجپٹ کو فتح کرنے گیا، آگے کلپیٹرا کے ہاتھ چڑھ گیا، اور پھر جو ہے نا وہ بہرحال پوری طرح تو اس کے چنگل میں نہیں آیا کیونکہ جولیس سیزر واپس بھی آ گیا تھا۔ بہرحال کئی سلطنتوں کو اس جو ہے وہ خاتون نے یا اس ملکہ نے اپنے حسن کے زور پہ زیر کر لیا یا فتح کر لیا۔ افسانوی حسن کی یہ خاتون مالک تھی، اور لاتعداد جو انگلش فلمیں ہیں وہ اس کوئین کلپیٹرا پہ وہ بن چکی ہیں۔ اس میں دنیا میں جو ہے وہ پرفیوموں کا بھی بہت زیادہ نام ہے، کپڑے کا بھی نام ہے اس ملکہ پہ۔ بہرحال پھر جی جو مصر کا جھنڈا ہے فلیگ، وہ 3 ملکوں سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ آپ چیک کر لیں، پہلا ملک ہے شام سیریا، دوسرا ہے عراق، اور تیسرا ہے یمن۔ آپ ان کے پرچم چیک کر لیں، مصر کا پرچم ان سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ قومی پرندہ ان کا باز ہے، اور اسی باز کی تصویر وہ پرچم پہ لگی ہوئی ہے، اور اسی باز کی وجہ سے یہ ان 3 ملکوں کے پرچموں سے مختلف ہے، ورنہ کلر سکیم ایک ہی ہے۔ اور یہ عربوں کا سب سے بڑا ملک ہے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں سب سے بڑا ملک جو ہے وہ مصر ہے۔ اس کا قومی پھول کنول ہے، اور اس کا جو قومی درخت ہے وہ انجیر ہے، کیونکہ دنیا کی بہترین اور صحت مند انجیر وہ مصر پیدا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا مکمل کنٹرولڈ ہے، جو آج کل ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے۔ میں نے صبح والے ویلاگ میں کہا کہ یہ عربوں سے بڑے متاثر ہیں کہ یہ بادشاہت ہو اور میڈیا پہ مکمل کنٹرول ہو، ان کو کوئی نہ پوچھے۔ مصر میں بھی یہی ہے، اور میڈیا یعنی یہ استعمال کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اور لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت جو مصر کی آبادی ہے وہ 90% مسلمان ہے۔ اس کی کرنسی جو ہے وہ مصری پاؤنڈ ہے، ایجپشین پاؤنڈ، اور وہ جو ہے وہ آپ کو جو ایک ان کا پاؤنڈ ہے وہ 9 روپے اور 31 پیسے کا ہے۔ یعنی ہمارا جو ہے وہ آپ جو ہے 9 روپے اور 31 پیسے ہم سے بڑا ہے ان کا مصری پاؤنڈ۔ جس طرح ایک ریال جو ہے وہ 76 روپے کا سعودی ریال، تو اس طرح مصری پاؤنڈ وہ 9.31 روپے جو ہے نا بڑا ہے۔ اس کا کالنگ کوڈ جو ہے وہ +20 ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ عبد الفتاح السیسی وہ 2014 سے صدر ہیں، اور میں نے بتایا کہ یہ کرسچین ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کھجوریں اور انجیر پیدا کرنے والا یہ دوسرا بڑا ملک ہے، پیدا بھی کرتا ہے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، اور اس کی کھجوریں اور انجیریں وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے نیل کی بدولت میں نے پہلے ذکر کیا کہ 40,000 مربع کلومیٹر کا جو رقبہ ہے نیل کے دونوں طرف، وہاں پہ تمام قسم کی سبزیاں، تمام قسم کے پھل وہ ہوتے ہیں، اور ان سبزیوں اور پھلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی سبزیوں اور پھلوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے مصر اس کو خود استعمال کرنے کی بجائے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے اور زر مبادلہ کماتا ہے۔ اور دوسرا اس کی جو مشہور ہے پوری دنیا میں انجیر کے علاوہ جو پھل مشہور ہے وہ ہے سٹرابری۔ اس کے جو ریت میں سٹرابری لگتی ہے وہ پوری دنیا اس کی خریدار ہے، اور یہ پوری دنیا کو دیتا ہے، خاص کر یورپ کو۔ اس کے علاوہ یہاں پہ حسن سے مالا مال ہے یہ جو ہے وہ مصر۔ وائٹ یلوش جو ہے نا رنگت ہے، اور یہاں کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ سمارٹ ہیں۔ ویسے بھی جس طرح میں نے کہا کہ یہ تلسماتی حسن رکھتا ہے جو ہے وہ مصر، اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ رات کو جو ہے وہ بارز آباد ہو جاتے ہیں، ساری رات بارز کھلے رہتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہر سال جو ہے وہ کروڑ لیٹر جو ہے وہ مشروب مغرب، ہمارا تو مشروب مشرق ہے نا روح افزا، ان کا مشروب مغرب ہے یعنی شراب،
وہ کروڑوں لیٹر جو ہے وہ پی جاتی ہے مصر میں۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ مصر میں شراب پر پابندی ہے، ابھی شکر ہے پابندی ہے جو کروڑوں لیٹر پی جاتی ہے، اگر پابندی نہ ہوتی تو پھر یہ میرا خیال ہے استنجا بھی شراب سے کرتے یا نہاتے بھی شراب سے۔ بہرحال یہاں پہ جو نئی چیز آئی ہے، اب تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ہے، میں نے تو نہیں دیکھی، سنا ہے شیشہ کلب۔ مصر میں اس وقت پوری عرب دنیا سے زیادہ وہ شیشہ کلب موجود ہیں، یعنی اور وہ بظاہر تو شیشہ کلب ہیں لیکن ان کے اندر دنیا جہان کا ہر کام ہوتا ہے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ شیشہ کلب وہ مصر میں اور اس کے بعد قاہرہ میں ہیں، دارالحکومت میں۔ سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ بھی یہاں پہ قابض رہے۔ سلطنت عثمانیہ نے یہاں بہت زیادہ کام کیا، گلیوں کا، شہروں کا، صفائی کا۔ اب آپ دیکھیں یہ سالانہ جی ڈی پی وہ 1.80 کھرب ڈالرز ہے، کھرب ڈالرز، ارب نہیں، کھرب ڈالرز۔ مصر کا جو جی ڈی پی ہے وہ سالانہ 1.80 کھرب ڈالرز ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کو فرعون بھی کما کے دیتا ہے، فرعون کے مقبرے بھی کما کے دیتے ہیں، فرعون کی جو ہے نا وہ ممیاں بھی کما کے دیتی ہیں، شیشہ خانے بھی، شیشہ کلب بھی کما کے دیتے ہیں، وہ کروڑ لیٹر جو ہے وہ شراب، وہ ساری چیز کما کے ان کو دیتی ہے زیادہ، کیونکہ یہ یہاں پہ سالانہ ریکارڈ جو ہے نا وہ سے آ جاتے ہیں، کیونکہ مقامات ایسے ہیں، اور خاص کر اہرام مصر جو مقبرے ہیں فرعونوں کے، وہ ایک علیحدہ ہی دنیا ہے، ان کے اندر آپ جائیں اور پھر جو ہے نا تو پھر یہ وہاں جانے کی ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ پھر جس طرح میں نے انبیاء کا ذکر کیا، بڑے مقدس مقامات ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو سالانہ ایک بندے کی انکم ہے، اس کو آپ نے روپوں میں تبدیل کر لینا ہے۔ جو فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ نے 275 جتنے کا ڈالر چل رہا ہے اس سے ضرب دے لینی ہے تو روپے نکل آئیں گے۔ 16,978 ڈالرز ایک بندے کی کمائی ہے سالانہ، 16,978۔ اس کو آپ 275 سے ملٹیپلائی کر دیں، میرا خیال ہے آج کل ڈالر 275 کا چل رہا ہے، تو روپے نکل آئیں گے کہ ایک مصری کی کتنی انکم ہے جو ہے نا وہ روپوں میں۔ اس کے علاوہ ٹریفک کا بہترین نظام، دائیں طرف ٹریفک چلتی ہے، اور دوسرا دنیا کی خوبصورت ترین اور بہترین جو میٹروز ہیں اور جو ٹرینز ہیں وہ مصر میں موجود ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ یہاں پہ سیاحوں کا ہر وقت 24/7 یہاں پہ سیاح جو ہے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اشرفیان جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ان کا مقبرہ ہے، دوسرا یہاں پہ مسجد حسینی ہے اشرفیان میں۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مسجد حسینی کے بارے میں، کہ یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یا سر مبارک وہ یہاں پہ دفن ہے۔ یعنی مصری جو ہے وہ اس بات پہ بضد ہیں، اور پڑھے لکھے مصری، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا عراق میں ان کے مقبرے بھی موجود ہیں، لیکن مصریوں کا دعویٰ ہے، تقاضا ہے کہ ان کا سر مبارک یہاں پہ دفن ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، وہاں پہ اس کا نام ہے جی مسجد حسینی، اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرم الشیخ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی تفریحی مقام ہے یا دنیا میں اگر کوئی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو شرم الشیخ گئے تھے، آپ یوٹیوب پہ نکال لیں، واقعی یہ دنیا لگتا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے۔ اس کا نام ہے شرم الشیخ، اور اس کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ ہے جی 73,000 شرم الشیخ کی، اور 45 مربع کلومیٹر پہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ سمندر کے ساحل پہ ہے، اور لاکھوں لوگ یہاں پہ صرف ایک کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کام کو کہتے ہیں عیاشی۔
شرم الشیخ میں نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی حکومت ہے، آپ جو کرنا چاہیں، لیکن جس طرح میں نے بتایا مہنگا ترین علاقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ میں ساتھ آپ کو جو ہے وہ دکھانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں پھر بہت کچھ آ جاتا ہے اور مجھے اچھا نہیں محسوس ہوتا، تو آپ خود جو ہے وہ دیکھ لیا کریں علیحدگی میں۔ جس طرح میں نے شرم الشیخ کہا، شرم الشیخ آپ نکالیں ایجپٹ کا، آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک نئی دنیا کے ساتھ بشرط زندگی حاضر ہوں گا۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔